अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा सूरतुन नूर। इंशाअल्लाह ताला आज हम आयत नंबर 30 से 38 तक जाएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 30। कुल लिल मुमिनीना यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आयत नंबर 30 में फरमाते हैं, मोमिन मर्दों से कहो कि वह अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्म गाहों की हिफाजत करें, ये उनके लिए पाकीज़ा है, बेशक अल्लाह बाखबर है इससे जो वो करते हैं। तो अल्लाह सुबहान जो है मोमिन मर्दों को हुक्म देते हैं कि अपनी निगाहों को नीचे रखो, अपनी नज़रों को नीचे रखो और शर्मगाह की हिफाजत करो, क्योंकि ज़िना की इब्तदा जो है ये बद नज़री से ही शुरू हुआ करती है और शर्मगाह जो है उसकी तकमील करती है। इसलिए कहा जा रहा है कि अपनी नज़रों की हिफाजत करो और इसमें जो है तुम्हारे लिए ही बेहतरी है, अल्लाह जानता है जो तुम करते हो। तो देखिए, नज़र के झुकाने से क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि उसका क्या ये मतलब है कि मर्द औरत एक दूसरे को ना देखें? नहीं, ये वो नज़र नहीं है जो हम किसी को बात करते हुए किसी भी टाइम पे एक दूसरे को देखते हैं। असल चीज़ जो है कि जो मर्द की जो नज़र होती है ना, जो औरत को ताड़ते हैं, घूरना शुरू कर देते हैं, तो उसको जो गौर से जायज़ा लेते हैं ना उसके क़द व ख़ाल का, तो ये होती है बदनज़री। इसको बदनज़री कहा जाता है, इसलिए इससे रोका गया है। और इस नज़र से जो है ना दिल दिमाग में ना जो गलत मैसेजेस जाना शुरू हो जाते हैं, तो इसीलिए इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा है यहीं पे इसी को स्टॉप कर दिया गया, क्योंकि देखिए फ़क़्त निगाह से जो है ना वो दिल के फ़ैसले होते हैं। इसलिए जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस का मफ़हूम है कि निगाह भी जो है ना वो ज़िना करती है। एक मर्द के लिए देखें, अल्लाह ताला ने ना औरत को सर से पाँव तक पुरकशिश बना दिया है, एक इम्तिहान है ये रख दिया गया है। तो आपको इसका देखिए ये जो गानों में और जो शायरी होती है, फ़िल्मी शायरी, इससे आपको बहुत खूब अंदाज़ा हो जाएगा कि जो औरत की खूबसूरती, उसकी आवाज़, उसका लहजा, हर चीज़ में किस तरीके से उन लोगों ने जो है ना बयान करते हैं, उस शायर जो है शायरी में बयान करते हैं। तो जहाँ देखिए अल्लाह ताला ने औरत को मर्द के लिए इतना पुरकशिश बनाया है, वहीं अल्लाह ताला ने औरत के तहफ़्फ़ुज़ और मर्द के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहकामात भी अल्लाह ने नाजिल कर दिए हैं। और जो मर्द की बद नज़री होती है ना, उसकी पहचान के लिए अल्लाह ताला ने औरत को एक ख़ास सेंस भी अता फ़रमाया है, जिससे वो बिल्कुल समझ जाती है। तो अल्लाह ताला जो है अब आयत नंबर 31 में कहते हैं, और मोमिन औरतों से कहो कि वह अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें और अपनी ज़ीनत को ज़ाहिर ना करें मगर जो इससे ज़ाहिर हो जाए, और वो अपने सीनों पर दुपट्टा डाले रखें और अपनी ज़ीनत को ज़ाहिर ना करें। अच्छा, अब आधा हिस्सा में पढ़ा है मैंने, अब इसमें बताया जा रहा है कि ए मोमिन की औरतों से भी यही कहा जा रहा है कि बिला वजह तुम मर्दों पे नज़र उठा के मत देखो, जिससे मर्द के अंदर देखिए, जिस मर्द के अंदर शहवत की बीमारी हो ना, वो उनका गलत मतलब लेगा और उसके अंदर फितना, इससे क्या होगा, फितना पैदा हो जाता है। और अल्लाह ताला ने ये भी कहा है कि अपनी नज़रों को अपनी हिफाजत करो, शर्मगाह की भी हिफाजत करो। और मज़ीद औरतों को दो हुक्म और दिए गए हैं, और ये हुक्म औरत के ख़ास उसी के हुस्न के ताल्लुक़ रखता है, उसके हुस्न से। एक है ज़ीनत का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। ज़ीनत कहते हैं जो ऊपर से एक्स्ट्रा चीज़ की गई होती है ना, उसको कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेकअप, जेवर, खूबसूरत कपड़े, है ना। और फिर ये कहा गया कि गैर मर्दों के सामने इसको ज़ाहिर मत करो। अगर के पर्दा करके भी चीज़ एक्सपोज हो गए, ज़ाहिर हो जाए, तो फिर अल्लाह ताला दरगुज़र करने वाले हैं। तो दूसरा हुक्म जो औरतों के लिए ख़ास दिया गया है वो उनके निस्वानी हुस्न के लिए दिया गया है कि अपने दुपट्टों को अपने सीनों पे डाल दें। ये बहुत क्लियर आयत, आप ख़ुद पढ़ लीजिए कि अपने सीनों पे अपना दुपट्टा डाले रहें। देखिए, ये नहीं कहा कि सर पर ओढ़ कर बाकी जो दुपट्टे का हिस्सा है वो अपने पीठ पर डालो, है ना। और ये भी नहीं कहा कि स्कार्फ पहनकर अपनी गर्दन पे जो है इसको लपेट लो। और ये भी, और या फिर ये कि दुपट्टे को सीने के हाफ पोर्शन में एक साइड पे डाल लो, दूसरा हिस्सा आप खुला छोड़ दो। या फिर ये कि लूज़ अगर शर्ट है तो दुपट्टे की ज़रूरत ही नहीं है। हर बहुत ही वाज़े और खुले अल्फाज में बताया गया है कि दुपट्टों को अपने सीनों पे डाल दो। और अगर देखिए, अगर हमारी शर्ट
ٹائٹ ہے تو ہمیں دوپٹہ اور طریقے سے پھیلا کے صحیح طریقے سے اوڑھنا چاہیے. اور دیکھیے نہ دوپٹہ اور یا کپڑے سی تھرو نہیں ہونا چاہیے. یہ رسول اللہ کی ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دوپٹہ پہنے آپ یا کپڑے پہنے سی تھرو نہیں ہونا چاہیے، اور پھر نہ اتنے ٹائٹ ہوں کہ آپ کے جو جسم کے اعضاء ہیں وہ نمایاں ہوں، یعنی کہ وہ سطر آپ کا کپڑے پہن کے بھی نہیں چھپ رہا ہے. بظاہر آپ نے ایک سمجھ لیجیے اس کے اوپر ایک پینٹ کر دیا ہے، بظاہر آپ کی شیپ، آپ کی ایوری تھنگ جو ہے نا وہ شو ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو ہے تم نے یہ کرنا ہے. اور آگے آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر یا اپنے باپ پر یا اپنے شوہر کے باپ پر یا بیٹوں پر یا شوہر کے بیٹوں پہ یا اپنے بھائیوں پر، اپنے بھائیوں کے بیٹوں اور یا اپنی بہنوں کے بیٹوں یا اپنی عورتوں پہ، مملوکہ پہ یا زیر 10 مردوں پہ کچھ غرض نہیں رکھتے. یہ ایسے لڑکوں پر جو عورتوں سے پردے کی باتوں میں ابھی ناواقف ہوں، وہ اپنے پاؤں زور سے نہ مارے، ان کی مخفی زینت معلوم ہو جائے. اور اے ایمان والو تم سب مل کر اللہ کی طرف رجوع کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. اب اور بھی مزید آیات میں بتایا جا رہا ہے، اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ شوہر کے علاوہ، شوہر کے سامنے تو عورت کی ہر طرح کی زینت، کوئی ستر نہیں، نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہے، مگر عورت کے جو محرم رشتے ہوتے ہیں نا، جہاں وہ اپنی زینت کو ایک حد میں رہ کر ظاہر کر سکتی ہے، یہ ان کی تمام لسٹ ہیں. اس میں باپ بھی ہے، سسر بھی ہے، بھائی بھی ہے، اور جو ہے بھانجے ہیں، بھتیجے ہیں نا، یہ تمام آپ پڑھ لیجئے، یہ تمام لسٹ اس میں لکھی ہوئی گئی ہے. اور پھر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو مشکوک عورتیں ہیں نا، ان کے سامنے بھی ذرا احتیاط سے رکھا کرو کہ ایسا نہ ہو کہ وہ یہاں کی باتیں، عورتوں کی باتیں دوسرے جا کے جگہوں پہ وہ بات کرتی رہیں. اور پھر یہ کہ جو مرد ہوتے ہیں جسے آپ ہجڑا بولتے ہیں نا، خنس جسے کہتے ہیں، اس قسم کے مرد یا پھر وہ بچے جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے ہیں، عورت کی باتیں ان کو نہیں معلوم ہیں، تو ان سب کے سامنے آپ حد میں رہ کے جس طریقے سے بھی آپ اپنی زینت کا اظہار کر سکتے ہیں، ایک لمٹ میں رہ کے نا. اور جو ہے یا ایسے لڑکوں پہ جو عورتوں پہ ناواقف، اور وہ اپنے پاؤں زور سے زمین پہ نہ مارے. اب یہ آخر میں بھی ایک بتایا جا رہا ہے کہ اپنے حکم ہے کہ اگر پاؤں میں آپ نے پازیب پہنی ہے، کوئی زیور پہنا ہے، تو اس میں چھن چھن کی آواز نہیں آنا چاہیے. تو اس سے علماء نا یہ بھی ایک جہاد کرتے ہیں کہ جو ہیل کے جوتے پہنتے ہیں نا، اس میں کٹ 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 آواز آتی ہے کہ دور سے پتہ چلتا ہے کہ ایک لڑکی چل کے آ رہی ہے، تو اس سے بھی علماء نے کہا ہے کہ احتیاط کیجیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ عورت جو ہے نا تیز خوشبو یعنی کہ پرفیوم، اسٹرانگ پرفیوم لگا کر باہر نہیں جا سکتی، اس کو اجازت نہیں ہے. لائٹ پرفیوم ہونا چاہیے جو اس کی اپنی حد تک ہو، کیونکہ دیکھیں جن مردوں کے طبیعت میں شر ہے اور یہ شہوت کی یہ رجحان ہے نا، پھر وہ ایسی عورتوں کی ان آواز اور خوشبو سے نا وہ غلط مطلب اخذ کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں کہا ہے کہ اے ایمان والو تم سب مل کر اللہ کی طرف لوٹ آؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اب ہے آیت نمبر 32، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ تم میں جو بے نکاح ہوں ان کا نکاح کر دو، تمہارے غلاموں اور لونڈیوں میں سے، اور نکاح کے لائق ہوں ان کا بھی. اگر وہ غریب ہوں تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اور اللہ وسعت والا، جاننے والا ہے. اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ جو خاندان میں بچیاں ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں جن کی بھی شادی نہیں ہوئی ہے، تو گھر والے، خاندان والے توجہ کریں، ان کی مدد کریں نکاح کو آسان بنانے میں. اور ابھی تو دیکھیے غلام اور لونڈی کا زمانہ نہیں ہے، لیکن ان کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ وہ نکاح ان کے لیے کر سکتے تو ان کا بھی نکاح کر دو. اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر وہ غریب ہیں، ہے نا، غریب سے مطلب یہ ہے کہ فائنینشل لڑکا اتنا نہیں کماتا مگر شریف ہے، مگر اتنا ہے کہ اگر اس کی شادی کی جائے تو ایک ہوتا ہے نا کہ بہت لگژری نہیں، لیکن ایک آپ ضرورت کی زندگی گزار سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر وہ ایک مناسب اپنا جاب کرتا ہے لیکن شریف ہے، تو شرافت پہ نظر کرو اس کی، تو تم ان کی وہ شادی کر لے، اللہ اپنی رحمت سے ان کو غنی کر دے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے لڑکی بھی آتی ہے، وہ بھی کچھ جاب کر لے گی، دونوں محنت کر کے اپنے گھر کو سروائیو کر لیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ بھی جو ہے اپنے فضل سے برکت ڈال دیں گے. اور اللہ وسعت والا ہے اور غنی ہے. اور اس میں پروردگار عالم نے کتنی دیکھے مہربانی کی ہے کہ اللہ تب کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا کہ اپنے نوکروں
خیر چلیں آگے، آیت نمبر 33 ہے۔ آیت نمبر 33 میں فرمایا جا رہا ہے کہ جو نکاح کا موقع پائیں ان کو چاہیے جو نکاح کا موقع نہ پائیں ان کو چاہیے کہ وہ صبر کریں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے، اور تمہارے مملوک میں سے جو مکاتب ہونے کے طالب ہیں ان کو مکاتب بنا لو، اور اگر تم ان میں صلاحیت پاؤ۔ چلیں یہاں تک پہلے کر دیتے ہیں کہ دیکھیں اللہ رب الکعزے ہیں کہ جو مرد اتنا بالکل ہی زیرو لیول پہ ہے نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ اس شادی کی سچویشن میں نہیں ہے، خواہ مخواہ کا ایک شادی کر کے ایک معاشرے میں ڈسٹربنس ہی پیدا ہوگی نا، وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو بالکل ہی زیرو ہے اس کو چاہیے کہ ابھی وہ فیملی نہیں چلا سکتا، تو لہٰذا صبر کرے، ابھی صبر کرے، انتظار کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دے۔ اور باقی جو لونڈیوں کا اللہ تعالیٰ نے اس میں حکم دیا ہوا ہے، تو یہ لونڈیوں کا تو اس وقت ہے نہیں، تو اس لیے میں اس کی کوئی تشریح ابھی نہیں کر رہی ہوں، آپ لوگ پڑھ لیجئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لونڈیاں ہیں جو کچھ بھی ہیں ان کو ان کے حساب سے ان کا نکاح بھی تم کر دو، نہ کہ یہ ایسے ہی پھرتے رہیں۔ تو دیکھیں اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہمارے اسلام نے جو ہے نا غلامی کے سسٹم کو اسلام نے بہت ڈسکریج کیا ہے، تاکہ جو ہے خود ہی خود یہ ختم ہو جائے، اور اللہ نے ایسے اسباب پیدا کیے تھے، بہت سے معاملات میں اللہ نے کفارے کی شرط یہ رکھی تھی کہ ایک غلام آزاد کرے، تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ غلام آزاد ہوتے تھے اور غلامی جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اب آیت نمبر 34 اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں اتاری ہیں، اور ان لوگوں کی مثالیں بھی جو تم سے پہلے گھڑ چکے ہیں، اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو بے شک ہم نے تمہارے لیے کتنی روشن آیتیں اتاری ہیں، کھول کھول کے بتا دی ہیں، ان کی مثالیں بھی بتائی ہیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، یعنی کہ قرآن میں ایسے قوموں کے قصے واقعے بتائے گئے ہیں جو نافرمان قوم تھی، ان کے ساتھ کیا رزلٹ ہوا اللہ تعالیٰ نے وہ بھی تمہیں بتا دیا ہے، گزر چکے ہیں، اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یاد رکھو کہ ڈرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اصل چیز ہے کہ تم اللہ کو اللہ مانو اور اس کے احکام کی پیروی کرو، اصل چیز یہ ہے جو غور و فکر کر کے ڈر جائے گا، اصل وہ کامیاب ہے کہ جس نے نصیحت حاصل کر لی، توبہ اور اصلاح کر لی، اور اپنے لیے پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ مغفرت ہے اللہ کی۔ آیت نمبر 35 اللہ آسمانوں اور زمین کی روشنی ہے، اس کی روشنی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق ہو، ایک چراغ ہے، چراغ ایک شیشے کے اندر ہے، شیشہ ایسا ہے جیسے ایک چمکدار تارا، وہ زیتون کی ایک ایسی مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ شرقی ہو نہ غربی ہو، اس کا تیل ایسا ہے کہ گویا آگ کو چھو لے، بغیر ہی وہ خود بخود جل اٹھے، روشنی کے اوپر روشنی، اللہ اپنی روشنی کی راہ دکھاتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت صورت ہے، آپ اس کی ضرور تفصیل سنیے گا کیونکہ میں بالکل ابھی پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کروں گی اس میں۔ یہ آیت نور ہے اور اسی پر سورہ کا نام ہے، ٹھیک ہے، نور، سورہ نور اسی نام سے ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے آسمان اور زمین کا نور ہے، یعنی کہ اللہ ہی نور ہے، اسی کی وجہ سے یہ سب کچھ قائم ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں ایک مثال بیان کر رہے ہیں۔ اس مثال کو ایسے سمجھیں کہ ایک طاق ہے، یعنی کہ ایک پنجرہ ٹائپ کی چیز ہے، اس میں ایک چراغ رکھا ہے، اور طاق سمجھے کہ ایک جو ہمارا پنجرہ ہے نا، سینے کا پنجرہ جسے ربز ہیں، جیسے ہمارے کیج، اس کے اندر ایک چراغ ہے، یعنی کہ چراغ ہمارے دل کو کہا جا رہا ہے۔ ایک شیشے کے جیسے موم بتیاں آتی نا، موم بتیاں ایک شیشے کے جار میں ہوتی ہیں، اس کے اندر موم بتی کا چراغ جل رہا ہوتا ہے، شیشہ اتنا کلین شیشہ ہے اور اس کے اندر چراغ جل رہا ہے، تو یعنی کہ ہمارے اندر جو ایک ہمارے پھسلیاں ہیں اور ربز ہیں، اس کے اندر ہمارا دل ہے، دل کے اندر ہمارا جو ہے انسان کا دل کے اندر فطرت کا نور ہے، جو چراغ ہے نا وہ فطرت کا نور ہے جو ہر ایک کو اللہ نے عطا فرمایا، اس کے دل میں نور توحید جسے کہتے ہیں نا، یہ اللہ نے اپنی پہچان
پہچان، اپنی پہچان کروا کے انسان کو بھیجا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں مزید اس کے اوپر کیا ہوتا ہے، جو ہمارے اللہ نے ہم کو پیدائش کے وقت جو ایک نور دیا ہے، اس کے اوپر جب وحی کا نور اس کے قریب آتا ہے تو وہ نور علی نور ہو جاتا ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ ایسا پیٹرول جسے آپ کہتے ہیں نا کہ اس کو صرف دور سے چنگاری دکھانے کی دیر ہوتی، بھڑک اٹھتا ہے، تو جس کا اندر فطرت کا نور زندہ ہے، تو جب اس کو قرآن کی وحی اس نور سے آ کے اس کے اوپر ریفلیکٹ کرتی ہے تو ہمارے اندر کا جو نور ہے وہ ہدایت پا جاتا ہے۔ جیسے نا آپ لوگوں نے لوگوں کو دیکھا ہوگا قرآن کا درس اٹینڈ کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، کیسے ان کی زندگیاں تبدیل آ جاتی ہے۔ وہ کیوں ہے؟ کیونکہ ان کا جو اندر کا نور ہے نا وہ قرآن کے نور سے جا کے میگنیٹ کی طرح چپکتا ہے، تو نور علی نور ہو جاتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں مزید جو رسول اللہ کی نبیوں کی تعلیم ہوتی ہے وہ ان کے ضمیر کو اور زندہ کرتے ہیں، اور وہ فوراً جو ہے نا دین کو قبول کرتے ہیں، اور اس میں نور علی نور بن جاتا ہے۔ جیسے نا کچھ کی دیکھی فطرت ایسی ہوتی ہے کہ لوگ گناہ کر کر کے، سرکشی کر کر کے گناہوں سے وہ اپنے نور کو ختم کر دیتے ہیں، کالا کر دیتے ہیں۔ ان کے اوپر کتنا قرآن پڑھا جائے، کچھ بھی ان کو بتا دے، ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالی ہمارے دلوں کے نور کو زندہ رکھے اور ہمارے نور کو نور علی نور بنا دے پروردگار۔ ہم سب اپنا اپنا چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے نور کا کیا حال ہے۔ اب آیت نمبر 36، 37 اور 38 اس میں بتایا جا رہا ہے۔ 36 میں ایسے گھروں میں جن کی نسبت اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ بلند کیے جائیں اور ان میں سے ان کا نام کا ذکر کیا جائے، اس میں صبح و شام اللہ کی تسبیح کی جاتی ہے، اللہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ اس آیت کے بارے میں علماء نے اس سے مراد جو ہے نا مسجد لی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ مسجد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور وہ لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، اور جب نماز پڑھ کے واپس دنیا میں اپنے جاتے ہیں تو دین کو قائم کرتے ہیں اپنے عمل سے، اپنے اخلاق سے، اور پھر صبح شام اللہ کا ذکر، اور یعنی کہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، صبح شام کی دعائیں بھی پڑھتے ہیں اور اللہ کے دین کو نافذ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 37 میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جن کی تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، جن کو اور نہ نماز کی اقامت سے اور نہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے، اور اس دن سے ڈرتے رہتے جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی۔ اب اور تعریف کیا جا رہا ہے کہ وہ دن جو ہے نا وہ صرف دنیا میں ایسے لوگ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ صرف دنیا میں مصروف نہیں رہتے کہ دنیاوی مصروفیات سے اللہ کی یاد ان کے دل سے ہٹ جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ دنیا کی مصروفیات میں رہتے ہوئے اللہ کی یاد، ان کو تمام مصروفیات میں بھی وہ اللہ کی یاد کو وقت نکالتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، اور وہ اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جس دن لوگوں کے دل الٹ جائیں گے۔ اور اللہ رب العزت آیت نمبر 38 میں ہے، یہ لاسٹ ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دے گا اور ان کو مزید اپنے فضل سے نوازے گا، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یعنی کہ جو یہ نیک کام کرتے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے بھی اپنے آخرت کو فارگیٹ نہیں کرتے، اللہ کو نہیں بھلاتے ہیں، اور ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے اعمال کا اللہ بہترین بدلہ دے گا۔ بہترین یعنی کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ جو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا ریٹرن کرے گا، اور مزید یہ کہ ایک تو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا، مزید یہ کہ اس میں اضافہ کر کے اللہ تعالیٰ بڑھا کے عطا فرمائے گا، اور جس کو چاہے بے حساب اللہ تعالیٰ جو ہے نا عطا فرمائے گا۔ تو اب اس بے حساب سے آپ لوگ کنفیوز نہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس کو بھی دیتے ہیں نا، یہ نہیں کہ اندھا دھند دے دیتے ہیں، بلکہ وہ دیکھ سمجھ کے دیتے ہیں، اپنے علم اور حکمت سے دیتے ہیں۔ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس بندے کے اندر جو ہے نا اس کے دل میں اللہ کو پانے کی کتنی تڑپ ہے، وہ اپنے اللہ کو کتنی چاہت رکھتا ہے وہ اللہ کے لیے نا، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کے دل میں کتنا خوف ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات، اس سے اس کو کتنا، جو اللہ تعالیٰ کی جو بھی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا تقوی اختیار کرو، تو کتنا تقوی ہے اس کے دل میں، اور اس کو جنت کو پانے کے لیے جو اللہ نے انعامات رکھے اس کو کتنا انٹرسٹ ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ یہ سب اس کو واچ کرتے ہیں کہ اس کے اللہ کے انعامات کو پانے کے لیے اس کو کتنی دلچسپی ہے، اور دنیا میں جو مصروف ہے
مطلب ہر چیز دیکھتے ہیں کہ اس کو عذاب سے، جو اس مصروف دنیا میں رہتے ہوئے اس کو عذاب سے بچنے کی وہ کتنی کوشش کرتا ہے، کیونکہ چاروں طرف ماحول ہے، نفس ہے، شیطان ہے، ہر طرف جو گھیرے میں ہے، تو اس میں اس کو اللہ کی محبت، اللہ سے دلچسپی، عذاب سے بچنے کی وہ کتنی تگ و دو کرتا ہے۔ یہ تمام چیزوں اللہ تعالیٰ، کیونکہ نیتوں کو دیکھتے ہیں، اعمال کو دیکھتے ہیں، ہم تو صرف ظاہر دیکھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو واچ کر کے جس کے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بے حساب دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں کہ انسان ہی اتنا نہیں لے پاتا جتنا اللہ دیتے ہیں، کہ اللہ تو دینے والا ہے، وہ دیتا ہی رہتا ہے، مگر انسان کے اندر ہی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہی لینے سے نہیں کر پاتا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ہمیں پردے کے دیے ہیں، ہم کو اسپیشلی ہم لڑکیوں کو، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو صحیح طریقے سے انجام پہ اپنے مطلب عمل کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔